अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा, मईशत किस करवट बैठेगी और सारे मामलात किस तरह सुलझेंगे। एक दफ़ा मुल्क फिर एक जकड़ बंद किसी कैफियत में है, स्ट्रेट जैकेटेड जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में। अपनी अपनी पार्टीज़ अपने एजेंडाज लेके मैदान में उतरी हैं। इस वक्त जो मंशूर की बात की जाती है तो कई मंशूर अभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दो पार्टीज़ ने अपना मंशूर वक्त से पहले यानी बड़ी स्पीड के साथ दे दिया है। वैसे तो नून लीग वाले भी कह रहे हैं जी हमारा मंशूर तैयार है और हम माजी की परफॉर्मेंस को बेहतर बना के लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी का मंशूर आ चुका है जिसमें रोटी कपड़ा और मकान पर भी फोकस है और 30 लाख नौकरियों की भी बात की गई है। लेकिन सबसे पहले जमात इस्लामी ने अपना मंशूर दिया और उसमें भी लोगों को खुद मुख्तार बनाने का एक प्रोग्राम दिया। अब देखना ये है कि ये इतने लोग जो मैदान में हैं, ये अब जो बड़े बड़े भारी भरकम ये अपने रोड मैप पेश कर रहे हैं, मैनिफेस्टोज पेश कर रहे हैं, इनमें किस में कितनी कैपेसिटी है, फैसला तो बिलाखिर अवाम ने करना है। जो अब मैंडेट जो उन्होंने वोट कास्ट करना है, जो 8 फरवरी को तय पाया है तमाम तर स्टेक होल्डर्स की कंसेंसस के साथ। तो हमने इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब हाफिज़ ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब को। आप मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए, मुल्क व कौम के लिए, और बड़ी कुर्बानियाँ भी दी अपने वक्त में और बड़े कठिन हालात से गुजरे। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुफ्ती इंतखाब अहमद साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उलमा मशाइख विंग के पंजाब के सदर हैं। जनाब हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, ये जो अब सारी सूरत बन रही है जकड़ बंद सी, इसमें पार्टीज़ अपने अपने मंशूर तो पेश कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने हिम्मत करके वक्त से पहले एक बाकायदा मंशूर का ऐलान कर दिया जिसमें बिलावल साहब कहते हैं हमारा अब भी वही स्लोगन है, अब भी हमारा वही एक ख्वाहिश है, वही हमारा प्रोग्राम है कि रोटी कपड़ा और मकान। तो बुनियादी तौर पे हम इसी पे फोकस करेंगे। तो इस पे आप कुछ बात करें, फिर आगे हम चलेंगे कि बिलावल साहब का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि लाहौर से भी वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो फिर अगले क्वेश्चन में हम लेंगे आपको। जी साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ स्पेशल टीवी का और आप लोगों का कि आपने यहाँ मदद किया है। आपके सवाल का मैं जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुहिब वतन पार्टी है और मुल्क की चारों सूबों की जमात है। पार्टी ने इस मुल्क में जितनी 50 साल की हिस्ट्री में खिदमत अंजाम दी हैं, किसी पार्टी ने इस तरह की स्ट्रगल नहीं की जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल की है जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं और बहुत सारे हालात और वाक़यात का मुकाबला भी किया, बड़ी सख्तियाँ झेली हैं, बहुत पाकिस्तान की तारीख साथ। ये तो अब हम नौजवानों को बताते हैं, वो हैरान होते हैं कि जी ये चीज़ें होती रही हैं। पता होना चाहिए नहीं आने वाली कौम। वैसे तो हाफिज़ साहब आजकल भी कुछ हालात अच्छे नहीं है, वो अभी हम बात करेंगे ना। अच्छा, उसमें आगे बाद में बात करते हैं। मियाँ साहब, ये जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये एक न्यू क़यादत है। हाँ। और ये बेनज़ीर साहबा का बेटा है और भुट्टो साहब का नवासा है। इस बिलावल भुट्टो वो मिरास लेके वो चल रहे हैं और ये पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि इतने बड़े ख़ानदान का बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेड कर रहा है। अच्छा अवसर बच्चे तो कईयों के होते हैं, लेकिन उनमें अहलियत भी है, ये आप कहीं तो ज़्यादा होगी, यानी वो सलाहियत भी रखते हैं। तो उनकी एजुकेशन बेनज़ीर साहबा ने बहुत अच्छी करवाई और जरदारी साहब ने उनकी एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल पे कराई। फिर वो ग्रूम ऐसे किया, उनको पॉलिटिक्स में भी माँ ने और बाप ने उसको ट्रेनिंग दी है सारी। फिर उनकी सारी मिरास भी उन्होंने देखी है। फिर उनके वाक़यात जो पाकिस्तान लेवल पे पीपल्स पार्टी के साथ रूनुमा हुए हैं, उससे वो सारा रोशना है, वो भी उनके इल्म का हिस्सा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खुशकिस्मत जमात है कि जिसको बिलावल भुट्टो साहब जैसी शख्सियत चेयरमैन मिल गई। और मैं समझता हूँ कि ज़ेर ज़बर की गलती की गुंजाइश बिलावल साहब के पास नहीं है। ये खुश नसीबी है पीपल्स पार्टी की कि एक मैच्योर चेयरमैन साहब। आपके ख्याल में जो चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क को, वो सलाहियत रखते हैं, उनमें वो कायदाना सलाहियत है ऑफ कोर्स कि वो पूरा निज़ाम को किसी ट्रैक पे लगा देंगे। एक शख्सियत है भुट्टो साहब के और बेनज़ीर साहब के बाद कि जो पीपल्स पार्टी का जो प्रोग्राम है इस मुल्क में,
اس وہ عملی جامہ پاکستان کے لحاظ سے بلاول صاحب ہی پورا کریں گے اور اس قوم کو اور اس ملک کو آپ لے کے چلیں گے. اور بلاول بھٹو صاحب نے تو ایز اے وزیر خارجہ پروف کیا ہے, 16 ماہ کی گورنمنٹ میں وہ وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان. ہاں, لوگ حالانکہ اعتراض کرتے رہے جی سفر بڑا کیا, وہ میں نے کہا بھائی وزیر خارجہ اور کرے گا کیا اگر وہ دورے نہیں کرے گا بیرون ملک. کامیاب ترین وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے پروف کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی محب وطن پارٹی ہے, اور بڑے کھلے دل سے انہوں نے اپنے ساتھ جو شہباز شریف تھے ان کو کہا کہ آپ وزارت عظمیٰ آپ سنبھالیں اور آپ چلائیں, میں آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا مفتی انتخاب صاحب, اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی ایک بڑی ہوا سی بنی ہے جی, ساڑی گل ہو گئی ہے. اچھا یہ چیز کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں, یہ پارٹی کو یہ پروپیگنڈا جو ہے بھلے پی ٹی آئی کی طرف سے ہو, سوشل میڈیا سے ہو, یہ نقصان دے رہا ہے پارٹی کو کہ جی ان کے تو صرف اسٹرینتھ ہی وہ ہے کہ کسی نہ گل ہوگی. تو میرا خیال ہے یہاں تو کام پہ زیادہ لوگ فوکس کر رہے ہیں, اور شہباز شریف صاحب کو پرٹیکولرلی لوگ اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے دور میں ایک اچھی مینجمنٹ کی, پیسوں کے معاملے میں بھی اگر بین الاقوامی کو فنڈز آئیں تو ان میں رو رعایت بھی کرائی انہوں نے. تو ان کا جو ان کے منشور باقاعدہ بھی اناؤنس تو نہیں ہوا غالباً, یا ہونے والا ہے میرا خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسپیشل چینل جو ہے اس کا شکر گزار ہوں آپ کی وساطت سے, جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی نظام میں ایک تشویش کی کیفیت ہے, اس موقع پر جو ہے اس طرح کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کے لیے ایک تسکین کا ذریعہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جو گزشتہ 3.5-4 سالوں میں جو گند گھولا ہے نا جی, تو وہ ابھی تک لہریں بھی موجود ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اقتدار کو حاصل کیا تھا, جو زبان کا شر آپ وہ بات کر رہے ہیں, زبان کا شر بھی, اور نفرتیں جو پھیلائی گئی ہیں ایک نوجوان نسل کے اندر, یا ایک جو ہے میڈیا, سوشل میڈیا کا ایک جو پروپیگنڈا ایک پیدا کر دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ملک کے اندر بجائے اس طرح کے فتنے کو آگے لے کر چلا جائے, اس موقع پر جو ایک عام الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, ساری سیاسی پارٹیوں کو اختیاری کے ساتھ جو ہے وہ اس الیکشن کو فیس کرنا چاہیے. دوسری یہ بات رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام اور صرف اور کام پہ, جیسے آپ نے ابھی میاں شہباز شریف صاحب کی بات کی جو چیف منسٹر پنجاب کے رہے ہیں. میں چائنا 3-4 مرتبہ گیا تو وہاں جب بھی میں گیا ہوں, حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں چائنیز اداروں میں ان کے دفاتر میں لگی ہیں, دیکھی ہم. اور آپ یہ سمجھتے ہیں وہ کہ شاید اکنالج کرتے تھے, حالانکہ اس میں زرداری صاحح کا بھی بڑا لک چائنا پالیسی کا ابتدا انہوں نے کی جی, لیکن اس کو جو ایک ابتدا بلکہ جو ابتدا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو, تو چائنا کے ساتھ انہوں نے ہمارا ابتدا ہی انہوں نے کیا, شہید کو کریڈٹ جاتا ہے وہ تو اس کے وہ تو. لیکن حالیہ جو ان دنوں میں جو اس کو پائے تکمیل تک لے جایا جا رہا ہے, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر میاں شہباز شریف صاحب کو یہ اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ ایک جو ہے چائنا کو جو ایک اپنے مزید قریب بھی رکھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے 3.5 سال, چائنا میں جو خارجہ پالیسیاں ان کی رہی ہیں یا جو ان کے معاملات رہے ہیں, چائنا اور پاکستان کے اندر ایک دوریاں پیدا ہوئیں. اور جو پی ٹی آئی کے آخری جو اقتدار کے ایام تھے ان دنوں میں تو چائنا نے ایک نفرت کا اظہار برملا کرنا شروع کر دیا, اور اپنے جو ان کے میگا پروجیکٹس جو پاکستان کے اندر جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں سی پیک لے کر آئی تھی, جو بڑا ہر نئے دن کوئی نہ کوئی اچھا میگا پروجیکٹ کی افتتاح ہو رہا تھا, اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, وہ سارا کا سارا رول بیک کر دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر پاکستان کو, عوام پاکستان کو اس وقت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مخلص قیادت جو ہے وہ آئے اور جو ہے پاکستان کو پھر اس منزل کی طرف لے کر آگے چلیں گے. اچھا حافظ صاحب, ابھی بات چیت ہو رہی ہے ساری, اور ظاہر ہے بلاول جو ہے ان میں ایک ینگ بلڈ ہے, ایک کرشمہ بھی وہ تھوڑا سا وہ ایک منعکس ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو والا, وہ لیڈرشپ کی جو ان کی صلاحیت ہے. لیکن اب جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت جو حالات بن گئے ہیں اس میں ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں اور 10 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. تو اس کا بھی میرا خیال ہے بلاول صاحب پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اب یہ جو بدلے کی سیاست اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج جیسے زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا, میرا وہی ایک سلوشن ہے. اب ادروائز تو قوم آگے
بڑھنے کی جو صلاحیت سے محروم ہو جائے گی. اچھا جی میاں صاحب، ایسے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے بلاول بھٹو صاحب، وہ اس وقت ان کے ذمہ ہے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا. ٹھیک ہے. یہ لیڈر نے ہی پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے، اور لیڈرشپ ہی پار لگاتے ہیں، کرائسس سے نکالتے ہیں، لیڈرشپ نکالتی ہے. بلاول صاحب اللہ کے حکم سے ایجوکیٹڈ ہیں، اور ان کی پولیٹیکل ٹریننگ جو ہے اس جیسی ٹریننگ پاکستان میں کسی کی بھی نہیں ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بلاول صاحب کو اب اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سارے پاکستان سے الیکشن لڑ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے اس الیکشن کا دار و مدار پورے پاکستان کے سارے سلامتی کے اوپر منحصر ہے، معاشی صورتحال پہ منحصر ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس معاشی اور سلامتی محاذ پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول صاحب کی قیادت میں اس کو ہم اس بحران سے نکالیں گے ملک کو. ان کے پاس وہ روڈ میپ ہے؟ وہ روڈ میپ ہے، ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، ان کی ایجوکیشن کا حصہ ہے، ان کی بلیسنگز کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت ایک نوجوان قیادت بالکل ریڈی ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کا تقاضا ہے کہ اس کو موقع فراہم کیا جائے. اچھا، انہوں نے جوش میں آ کے تبھی بابوں کا ذکر کر دیا نا. بابوں ویسے دیکھا جائے تو عمران خان بھی بابے ہی ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں. انہوں نے بالکل جنون بات کی ہے کہ پاکستان کو ایک نئی طرز کے لائف میں لے کے جانا ہے، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئی قیادت کے ساتھ، نئے ولولوں کے ساتھ قوم کو سارے کو اس دندل سے نکالنا ہے جو جس کرم میں قوم پھنسی ہوئی ہے. اسی لیے بلاول صاحب نے کہا کہ ٹائم پہ ہم الیکشنز چاہتے ہیں پاکستان میں. ہاں، انہوں نے کسی دن بھی اس کی نہیں ہونے کا واضح نہیں کیا. انہوں نے پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اگر پار لگانا ہے تو ٹائملی آپ اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا سب سے ملک کی اہم ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور بلاول صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، انہوں نے جب یہ الیکشنز میں اپنے پارٹی کو لانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس سے میرے نزدیک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو پہلی مرتبہ لاہور کے علاقہ سے الیکشنز لڑ رہے ہیں. یہ لوگوں کو وہ دور یاد آ گیا جب پیپلز پارٹی لاہور جو تھا وہ گڑھ تھا. پیپلز پارٹی لاہور میں بے نظیر بھٹو نے بھی الیکشن لڑا. یہ آپ ریوائیو ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا. اب ایک عرصے کے بعد بھٹو خاندان کا چشم و چراغ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، انہوں نے میری ریکویسٹ پہ اس کو عمل کرتے ہوئے انہوں نے مفتی صاحب کا بھی لیتے ہیں ان پٹ کی. مفتی صاحب، کیا اب آپ کے کینڈیڈیٹس پورے ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں؟ ٹکٹس وغیرہ جو آپ کی پارٹی نے دیے ہیں، تو اس حوالے سے یعنی کہ ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا نا ایک مخالف پارٹی کی طرف سے کہ ان کے تو امیدوار ہی نہیں پورے ہوں گے. ایسی صورتحال تو نہیں ہے وہاں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلے الیکشن 2018 میں ہوئے تھے، جی یہ اس سے بڑھ کر اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لوگ، ان کے اندر ایک بلبلہ پیدا ہے. یعنی 4000 پلس جو ہے وہ اپلیکیشنیں وصول ہوئی ہیں اس وقت، یعنی 4400 قریب جو ہے، یعنی جو لوگ ٹکٹ چاہتے ہیں اس وقت. ابھی ملے کتنے کو؟ ابھی تو کچھ کو مل رہے ہیں میرا خیال. مقصد یہ ہے کہ ابھی فائنلائز تو وہ کاغذات نامزدگی تو جمع ہو گئے، کاغذات نامزدگی ہو گئے، لیکن فائنل جو پارٹی نے ٹکٹ جو ہے وہ اس کا اعلان جو ابھی نہیں کیا. تو مقصد گزارش یہ ہے کہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ پاکستان اس وقت جو معاشی بحران کے اندر یا سماجی یا اخلاقی بحران میں جا چکا ہے، اور پاکستان کو جو اصل نہج کی طرف لے کر جو جا سکتے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو قیادت ہے خاص طور پر، اور اس کے پاس جو ایک پوری ٹیم ورک ہے، یہ پاکستان کے اس وقت سیاسی جو منظرنامہ ہے اس میں کسی اور پارٹی کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ وفاقی مرکزی سطح پہ دیکھ لیں یا آپ صوبائی سطح پہ دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اتنی اہمیت رکھتی ہے اس وقت کہ ان کے پاس پوری ایک ٹیم موجود ہے. اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جیسی جو ایک پاکستان کی ایک جو عظیم قیادت ہے، جس کو پورے سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یعنی جو صحیح سیاسی پارٹی ہیں، جو واقعتاً ایک سیاست کر رہی ہیں ملک کے اندر، یہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہی ہیں اور پاکستان کی خدمت کرنا چاہ رہی ہیں،
ان تمام کے سامنے جو ہے ان لیڈر ان حضرات کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں جو پچھلے جو 16 ماہ کا جو ایک پیریڈ گزرا ہے، جو ایک عدم اعتماد کے بعد جو ایک پی ڈی ایم کی اس جو میں گورنمنٹ تو قائم ہوئی، لیکن نون لیگ پہ زیادہ بوجھ بڑھا ہے، دباؤ بڑھا ہے. لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو کچھ کر نہیں سکے سوائے، لیکن آئی ایم ایف کا ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تو ہو گیا بات. میں یہ سمجھتا ہوں لوگ بھی اپنی جانب حق پہ تھے. لوگوں کو یہ اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ جو گند گھولا گیا 3.5 سال میں، جو ایک ناکام ترین تجربہ ہوا پاکستان کے اندر، اس ناکام تجربے سے صرف وہ 16 ماہ نہیں، شاید آگے آنے والا جو حکومت جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو دے گا اس کے لیے بھی ایک مشکلات ہوں گی. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے جس ناج پہ صد کھڑا ہے، معاشی بحران ہے، اخلاقی بحران ہے، فکری طور پہ بحران پیدا ہو چکا ہے اس وقت، اور جو ہے عجیب و غریب پاکستان کے اندر ایک تشویش. صرف پاکستان کے انٹرنل معاملات میں نہیں، ایکسٹرنل معاملات جب ہم خارجی ماحول دیکھتے ہیں وہاں بھی پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے کوئی عجیب صورتحال پہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ضرور عوام کو چاہیے کہ پوری اپنی دلچسپی لیں، ملک کو بحران سے نکالیں مل کر، اور ووٹ ڈالنے آئے لوگ. ووٹ بالکل ووٹ یہ ڈالنے جو لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں نا حافظ صاحب، یہ تھوڑا سا ایک اچھی روایت نہیں ہے. میاں صاحب اس میں یہ ہے کہ شاید پارٹیز کی لیڈرشپ بھی کوئی اٹریکٹ کرے لوگوں کو کہ جی ہم جا کے اپنا ووٹ کاسٹ اس کریں. میں ہماری پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب تک 24 کروڑ عوام اس الیکشن کا حصہ نہیں بنیں گے اس وقت تک ملک میں وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں ہو سکتا. اب تو آپ دیکھیں کہ 12 کروڑ ہو گیا آپ کا ووٹر. ہاں جی، رجسٹرڈ ووٹر جو ہے 12 کروڑ سے اوپر ہے اور 23-24 کروڑ کا ملک ہے، اور اس کو ہم نے اس کے لحاظ سے پاکستان کی سیاسی اور اس کو استحکام دینا ہے، معاشی استحکام دینا ہے، سیاسی استحکام دینا ہے. اور اس کو جب تک ساری ملک کی لیڈرشپ، تمام جماعتوں کی لیڈرشپ، تمام جماعتوں کے جتنے بھی لیڈران ہیں سب کو پاکستان کے اچھا لحاظ سے. صاحب ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، اس کے بعد پلیز. جی ہم ناظرین جائیں گے ایک بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر. بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما حافظ غلام محی الدین، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مفتی انتخاب، آپ علماء مشائخ ونگ نون لیگ کے پنجاب کے صدر ہیں. جی حافظ صاحب آپ بات کر رہے تھے. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لحاظ سے جب تک تمام لیڈرشپ، ٹھیک، تمام بڑی لیڈرشپ، بڑی چھوٹی جو بھی بڑی بڑی لیڈرشپ ہے تمام جماعتوں کی، ان سب کو پاکستان کی سوچ کے لحاظ سے ایک سوچ بنانی ہوگی. یہ عمدہ پیغام ہے. اور یہ اور ضرورت ہے بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ ملک کے اس الیکشن کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی اس بحران سے ملک کو نکالے گی، اور ان کے ایجنڈے کو، بلاول صاحب کے ایجنڈے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بلاول بھٹو صاحب لاہور میں الیکشن لڑ کے ایک نیا میسیج دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ میرے لیے سارے صوبے اتنے ہی عزیز ہیں مجھے جتنا سندھ ہے میں عزیز ہے. تو یہ انہوں نے بڑی فالوئنگ میں ویسے لوگ دلچسپی تو لے رہے ہیں. اچھا آپ کو ان کی فالوئنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا جی، ایک تو اضافہ ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ اس وقت جو ووٹوں کا تناسب ہوگا، بلاول بھٹو کے ریکارڈ ووٹ ہوں گے لاہور میں. اچھا. اور اس کی وجہ سے باقی سیٹیں بھی جیتی جائیں گی، اور اس کے باقی سیٹوں کے اوپر 14 ایم این ایز اور 28 ایم پی ایز کے باقی سیٹوں پہ بھی اثرات آئیں گے. وہاں پہ بھی ووٹ بینک بڑھ گیا ہے پارٹی کے لوگوں کا. تو جس پارٹی کی ہوا اتنی بنی ہے وہ کدھر جائے گی؟ نہیں، سب کی ہوائیں تو سب کلیم تو سارے کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کی ہوا نہیں بنی؟ اچھا، پارٹی کی ہوا ہماری الحمدللہ سب سے زیادہ ہے، اور اس بار ووٹ جو اس کا ووٹ ریٹرن ہونا ہے، ووٹ بینک بڑھنا ہے، وہ اس میں پیپلز پارٹی کو اور ہماری قیادت کو اس کا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی اس ایفرٹ سے ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، اور پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کا مضبوط ہونا ملک کا مضبوط ہونا ہے. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کو موقع ملتا ہے آنے والے 5 سال، جو کہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے، بلاول صاحب آنے والے ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور اس ملک کی رہنمائی پاکستان پیپلز پارٹی شہداء کی پارٹی ہے، اور جس پارٹی نے پاکستان میں سب سے زیادہ سیکریفائز کی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، سارا خاندان اس ملک اور قوم کی خدمت. اور آپ کا خدمت. ورکر جو ہے اس نے بڑی اذیتیں برداشت کی، اور میاں صاحب پاکستان کی تاریخ میں ہمارا پیپلز پارٹی کے کارکن جیسے انہوں نے فیس کیے ہیں حالات کو، ماشاء اللہ کو، اور یہاں پہ اس ملک کے ماشاء اللہ جتنے بھی لگے ہیں ان سب نے فیس کیا ہے پیپلز سارا پارٹی. جبر جو تھا،
اور اس کوڑے کھائے ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں, قیدیں کاٹی ہیں, جیلیں کاٹی ہیں, قلعے کاٹے ہیں, مصیبتیں اٹھائی ہیں, خود سوزیاں ہوئی ہیں, کوئی ایک ہوا ہے, پھانسیاں لگی ہیں. اچھا پھر یہ المیہ ہے اس پاکستان میں. اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے. خدارا ادارے بھی اپنے آپ کو معاملات میں صحیح طریقے سے لے کے چلیں تاکہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک موقع مل جائے بھرپور یہ مفتی صاحب سے بات کر کے پھر آپ کی طرف. جی پلیز. مفتی صاحب اس وقت جبر کا نظام چل رہا ہے سیاست کے اندر, اس میں ذرا کھل کے بات کر لیں. کوئی بات نہیں, آپ کی پارٹی کا بھی کوئی موقف ہوگا. دیکھیں جی, جبر کا تو کوئی اس وقت تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت تو ملک کے اندر ایک محبت کی فضا ہے کہ کچھ پارٹیز والے جیسے پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم جاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز جو پی ٹی آئی نے جو غلط بیج بوئے ہیں وہ آج ان کو کاٹنے پڑ رہے ہیں, اور جو انہوں نے اپنے وہ ہاتھوں سے وہ ایک گرہ لگائی تھی اب اپنے دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نے اور باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں تھیں اپوزیشن کے اندر, ان سب نے کہا تھا کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے, کوئی ایسے قوانین مرتب کرنے چاہیے کہ جس سے ملک کے اندر یہ جو آئے دن ایسے ایک سیاسی فقدان بحران پیدا کر دیا جاتا ہے, اس بحران سے پوری قوم کو ہم نکال لیں. مگر اس وقت آپ کو پتہ ہوگا سب سے زیادہ مخالفت جو پی ٹی آئی نے کی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ضدی بچے کی طرح ان کا ایک کردار رہا ہے ہمیشہ سے, اور آج بھی اپنی ضدوں پہ قائم ہے. اب ان کی ضدوں کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ جو انسان آپ کا ان کے اندر کا بچہ بھی اسی طرح ہی ہے, وہ بچہ ابھی اسی طرح جتنی مرضی عمر کے ہو. اس میں ایک مفتی صاحب میری گزارش ہے. اچھا میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کو آواز اٹھائی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے جماعتوں کو اور تمام لیڈروں کو اس میں الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے, آزادانہ طور پر, عزت اور آبرو کے ساتھ سب کو ایک جیسے ماحول پرووائڈ کیا جائے. آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے؟ بالکل واضح ہے جی, ہم بالکل اس چیز کو نہ پہلے پسند کرتے تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران کے ساتھ ہوا. اب آپ کہتے ہیں اگر کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ غلط ہو رہا ہے. بالکل غلط ہے جی, اس وقت بھی غلط تھا, انہوں نے کیا تھا, اب اس کے نتائج تو یہ بھگت رہے ہیں, لیکن اب بھی غلط ہے. میاں صاحب ہماری قیادت بلاول بھٹو صاحب نے, لیکن آپ تو میرا آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ انتقام والی بات ہی چھوڑ, لیکن میاں نواز شریف نے آتے بھی کہا تھا, انہوں نے آتے میاں صاحب پیپلز پارٹی اس لیے اس بات کو کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس ملک کی کلیم کرتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس ملک میں سفر کیا ہے, سیاسی سفر کیا ہے, انتقامیت سفر کیا ہے, وہ اس ہماری جو قیادت ہے وہ اپنے گھر کو جلا کے سے ہم نے نقصان کیے ہیں. ہم نے اپنے گھروں کو جلایا ہے, ہم نے اپنی آگ میں ساری قوم نہ, ہم چاہتے ہیں کہ ساری قوم کو ہم سیو کر جائیں. ہمارے ساتھ جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہماری قیادتوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں ہو گئی اور کسی کے ساتھ نہ ہو. تو اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی, ہم نہیں چاہتے عمران خان کے ساتھ زیر زبر کی بھی کوئی زیادتی کی جائے. اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی اور ادھر نون لیگ والوں نے کیا, اس طرح کا پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے بڑی پارٹیوں کا. میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل ہی نہیں ہے, کیونکہ پھر تو یہ تو چلتا رہے گا, نہیں تو یہ تماشا یہ چیزیں بالکل بند ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ خام خواہ سے الزام تراشیاں, خام خواہ سے مقدمات اور خام خواہ سے اس طرح کا ماحول نہیں بننا چاہیے. اور ہم چاہیں گے, ہماری قیادت بھی چاہتی ہے اور ہماری ساری پارٹی بھی پورے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو ہم اس طوفان سے, اس جو ایک انتشار پھیلا ہوا اسے ہم نکال کے صاف پلیس پہ لے جائیں. اور ہمارا فرض ہے اس ملک کے لیے, ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. میاں صاحب لوگوں نے تو کسی کی کوئی قربانی نہیں ہے, ہماری تو قربانی ہے, ہماری جانوں کی قربانی ہے. تو اس لیے ہم نے ہی اس ملک کو کلیم کر کے آگے اس گرداب سے نکال کے باہر صحیح سمت میں پاکستان کو لے کے جانا ہے. انتشار سے پاک ہو, دشمنی سے پاک ہو, ایک دوسرے کی امن کا گہوارہ بنے, اور ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ اور ایک دوسرے کی دشمنی سے ہم ساری قوم کو باہر لانا چاہتے ہیں. ہماری قیادت چاہتی ہے کہ ہم پاکستان میں شفاف اور صاف ستھرا ماحول قوم کو پرووائڈ کریں. اچھا مفتی صاحب, آپ کی پارٹی کا بڑا ایک واضح موقف ہے اس کے بارے میں, 9 مئی کے بارے میں. یہ 9 مئی کے بارے میں اب بھی آپ کے اندر سے آوازیں لیڈرز کی طرف سے آتی ہیں کہ جی یہ بہت بڑا ظلم ہوا, بڑی زیادتی ہوئی, شہداء کے جو علامتیں تھیں, ان کے جو نشانیاں تھیں, ان کو پامال کیا گیا. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دو 9 مئی کو, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جی گزارش ہے کہ کوئی بھی ذی شعور جو بندہ ہے, جس کے اندر ایک تھوڑا سا بھی شعور موجود ہے, ایک سیاسی بلوغت جو رکھتا ہے,
وہ کبھی بھی اپنی شہیدوں کی جو قربانی ہوتی ہیں ان کے اوپر ان کو رائیگاں نہیں ہونے دیتا. پاکستان کے اس وقت اور ہم شہداء میں کوئی طالع علماء جرنیل نہیں ہیں، عام ہماری طرح عام کے ہمارے سپاہی، درمیانے درجے کے لوگ ہیں، عام سپاہی جو ہمارے غریب گھرانوں کے متوسط گھرانوں کے بچے ہیں. وہ تو جو ایک نفرت عوام کے اندر پیدا کر دی گئی ہے، نوجوانوں کے اندر، نوجوان بچوں میں، بچیوں کے اندر، یہ ایک نفرت کی ایک ایسی آگ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک مذہب کے نام پر جو ایک دہشت گردی پھیلائی گئی جو طالبان کی صورت میں، اتنا نقصان پاکستان کا نہیں ہوا جتنا نقصان ایک سیاست کے نام پر ایک جو ہے ایک شدت اس کے اندر پیدا کی گئی ہے. تو اب یہ دیکھیں سانے 9 اور مئی اس جو میں ہے تو وہ جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں، جی جو بانی ہیں، وہ تو کہتے تھے یہ ہمارے لوگ ہیں. یعنی ان لوگوں کو اپنا لوگ کون کہے گا جو آپ کے بچوں کو مارتے ہیں، نہتے معصوم انسانوں کو مارتے ہیں. لیکن اس سے برات بھی تو نہیں کر رہے نا جی. اب ان کے جتنے باقی جو پی ٹی آئی کے عہدے داران تھے، جیسے وہ شاہ منقرش صاحب ہیں، ڈاکٹر راشدہ یاسمین ہیں لاہور میں، جنہوں نے خاص طور پر یہ جو یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ کیا. ان کے تو آن ریکارڈ موجود ہیں، جو جتنے بھی اس وقت وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ریکارڈ موجود ہیں، اسپیچز ان کی موجود ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ایک باہر کے جو دشمن تھے پاکستان کے، ان کو ایک سپیس دی گئی ہے کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے تمہاری ضرورت نہیں ہے پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ان کو اس سے برات کا اظہار کرنا چاہیے اور برملا آواز میں ان کو معافی مانگنی چاہیے، ملک سے، قوم سے، ریاستی اداروں سے، خاص طور پر عوام پاکستان سے ایک معافی مانگنی چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا اقرار جرم کر لیتے ہیں. ان کو اقرار جرم کر لینا چاہیے، اس میں کون سی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بھی اتنا بڑا وسیع ظرف رکھتی ہے، پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ ان کے اندر اتنی وسعت موجود ہے، وہ ان کی معذرت کو قبول بھی کریں گے اور پھر ان کو ساتھ اپنے ملا کر اب بھی چلا رہے ہیں. پھر ایک اچھا فضا کا ماحول ہوگا اور پاکستان پھر اچھی منزل کی طرف رواں دوا ہوگا. صحیح بات ہے. اچھا ابو صاحب، عدالتوں پہ بھی بڑا انحصار کیا جا رہا ہے، معاملات میں لوگ اپنے سارے بدلے عدالتوں کے ذریعے لے رہے ہیں. آپ نے تو بھگتا ہے عدالتی قتل جو ہے میاں صاحب ذوالفقار علی بھٹو کا، جو ساری دنیا کے جورسٹ مانتے ہیں کہ عدالتی قتل تھا. آپ کی بات بڑی جنون ہے اور میں آپ کو اس بات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں. اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اب نہیں ہونا چاہیے. بہت ہو گیا یار، بس اتنا بس بہت ہو گیا. اب اس ملک آپ مزید کھلواڑ کریں گے تو بہت بڑا نقصان. نہیں سر، میاں صاحب ہے نہیں ہے. اور اس ملک میں جتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی نے جتنا بڑا یہاں پہ لاس کیا ہے پاکستان کا، اور اس میں ہمارے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، جتنے شہداء ہیں، ہمارے تمام فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہوئے ہیں، آرمی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور سارے پاکستان کے 80-90 ہزار بندہ شہادت نوش پا چکا ہے پاکستان میں. اس لیے خدا کے لیے ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سیف کرے اور ہمارے ملک کو کسی کی نظر نہ لگے، اور اللہ کرے کہ ہم پاکستان دنیا میں ایک عزت والا بہت بڑے قد سے ہم باہر نکلیں اور پوری دنیا میں ہمارا پاکستان کا نام ہو، اور پاکستان زندہ باد پاکستان کے نام سے لوگ سمجھے کہ آنے والے حالات میں پاکستان ایک مقام حاصل کر باوقار ملک ہے. اچھا مفتی صاحب، یہ آپ کا جو علماء مشائخ ونگ ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، غلط یا صحیح وہ تو علیحدہ بات، لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں کہ علماء مشائخ کا زیادہ کردار ہے، وہ اگر مؤثر کردار ادا کریں تو لوگوں کے ذہنوں میں وہ جو ایک غلط تعویلیں پھنسی ہوئی ہیں کہ جی یہ جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ، اور جہاد کا حق کس کے پاس ہے. اس حوالے سے آپ کی طرف سے تو کوئی شاید فتویٰ وغیرہ بھی کو آیا اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاد کا جو حق ہے وہ ریاست کے پاس ہوتا ہے، ریاست کے پاس، ان گروہوں کے پاس نہیں ہے، کسی گروہ کسی جتھے کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی ریاستیں اس طرح چلتی ہیں. اور اس پہ علماء و مشائخ کا تو ایک جامع نیمیہ میں جو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا، شہید پاکستان شہید اسلام ڈاکٹر محمد صفران نعیمی صاحب شہید ہوئے، جامع شہادت نوش فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پاکستان کے اندر ایک واضح فتویٰ تھا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی جو دہشت گردی ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ کسی کے اوپر بھی اٹیک جائز نہیں ہے. تو جہاد کا اعلان بھی صرف ریاست کے پاس اختیار ہے، اور ریاست کو اپنا جو ہے اختیار جو ہے مضبوط طریقے سے قائم رکھنا چاہیے، اپنی ریٹ کو قائم رکھنا چاہیے، تاکہ ملک کے اندر پھر یہ جو ایک نئی لہر جو دہشت گردی کی آ رہی ہے وہ دوبارہ لوٹ کرنا ہے.
جیسے حافظ صاحب نے یہ فرمایا کہ پاکستان اس وقت کسی بھی طرح کا متحمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا، خاص طور پر جو 3.5 سال پچھلی گورنمنٹ گند گھول گئی ہے، ایک پاکستان کے اندر نفرت کا بحران پیدا کر گئی ہے، ایک معاشی بحران پیدا کر گئی ہے، ایک معاشرتی بحران پیدا کر گئی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں بحران پیدا کر دیا گیا ہے۔ ان بحرانوں سے صرف نکلنے کی ایک ہی راستہ ہے کہ عوام واضح طور پر جو 8 فروری کو نکلے، اپنے الیکشن میں آئے، ووٹ کاسٹ کرے، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ دیں، جس کے اوپر ان کا بالکل، اطمینان ہوتا ہے ووٹ دیں۔ بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ تو عوام کا حق ہے نا، جس کو مرضی منتخب کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام اس وقت فیصلہ کر چکے ہیں کہ ان کا شعور ہے، ان کا ان کا اتنا شعور ہے، اور پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے صرف ایک ہی جماعت ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہے ایک نئی شان کے ساتھ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا سورج طلوع ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان پھر جو ہے وہ بہتری کی طرف آگے چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا حافظ صاحب، مسلح افواج سلامتی کی علامت ہوتی ہے ہر ملک کی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی ملک ہو، بھارت ہو، وہ اپنی مسلح افواج کے بارے میں ہم بڑا یہاں بیٹھے ہوئے بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ جی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کے ایک ایسے ڈیفنس منسٹر تھے، بہت بڑی پارٹی کے لیڈر تھے، اور چند جرنیلوں نے مل کے ان کو وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ ایسا بھی ہوا، کیونکہ جب ان کی سلامتی کے ایشوز آتے ہیں تو پھر وہ اپنے فیصلے لیتے ہیں۔ اسی طرح پینٹاگون کے بارے میں ہم امریکہ کو دنیا کی بہت بڑی جمہوریت مانتے ہیں، لیکن وہاں بھی پینٹاگون جب کوئی فیصلے کرواتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے کہ اگر مسلح افواج کے جوان کہیں شہید ہوتے ہیں تو کئی جگہ پہ لوگ باقاعدہ جشن منا رہے ہوتے ہیں۔ میاں یہ تو بڑی صاحب، افسوسناک صورتحال آپ نہیں؟ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے اوپر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی افواج پاکستان ایک بہادر فوج ہے اور ہمارے ملک کا ڈیفنس ہے۔ ہم اپنے پاک فوج کی بڑی قدر کرتے ہیں، ہم اپنے اداروں کی عزت کرتے ہیں، ہم اپنے رسپیکٹ دیتے ہیں تمام اداروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی اسلام کی علامت ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی ہمارے پاس سیفٹی نہیں ہے۔ ملک کا ڈیفنس اور پاکستان جو ہے وہ سارے کا سارا پاک فوج کے سر پہ ہے، اور اللہ تعالی ہماری فوج کو قائم و دائم رکھے۔ اور ہم اپنی فوج کو بہادر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی فوج کو دلیر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری جماعت یعنی ہم ان کے پشت پہ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسے سینہ سفر ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج کا پوری دنیا میں جیسے نام بنا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے تمام اداروں کا احترام کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ سارے اپنے اداروں کا احترام بھی کرتی ہے، اور ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے ان کی خدمات کے صلے میں۔ ان کے جو جوان شہید ہوئے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور ان کی ہم دل و جان سے ساری پارٹی ہم قدر کرتے ہیں اپنے شہداء کی اور اپنے اداروں کی اور اپنے فوج پاکستان کی۔ اور خدا کرے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ پاکستان اچھا آپ صاحب بریک کا ایک اور بریک کا کہا جا رہا ہے، آپ بڑی دھواں تقریر کر رہے ہیں، ان کا بریک کر دو۔ اب ہم جائیں گے جی ایک بریک بعد، بریک کے بعد دوبارہ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، بات ہم کر رہے تھے ایک اس وقت بلوچستان کا بھی بہت بڑا ایشو رہتا ہے ہمارے ہاں، اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ جی ان لوگوں کو، یہ پچھلے دنوں کوئی ہمارے ہاں یہاں لوگ آئے اسلام آباد مارچ کر کے کہ جی وہ اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے، اور وہاں ان کے ساتھ جبر کے ساتھ ڈیل کیا گیا، ان کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے ان کی پامالی ہوئی، اور آپ تو ہمیشہ انسانی حقوق کے علمبردار رہے ہیں، تو اس میں تو آپ کی پارٹی نے کوئی آواز بلند کی ہے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو بلوچستان پہ بہت بولتی رہی ہے۔ میاں صاحب، میں آپ کو عرض کروں، یہ جو پاکستان کے جتنے دشمن قوتیں ہیں ان سب لوگوں نے ہمارے 2 صوبوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل قوتیں جو ہمارے پاکستان کی مخالفت میں ہیں، جو ان کو پاکستان کو نقصان کرنا چاہتی ہیں قوتیں، یہ ہماری ایکچول ان کے ساتھ کھلی لڑائی ہے۔ وہ ہمیں کبھی مارچ کرتے ہیں، کبھی وہاں پہ بمبنگ کرتے ہیں، کبھی بلاسٹنگ کرتے ہیں، کبھی بلاسٹنگ کر کے ہمارے شہری علاقوں میں اور ہمارے لوگوں کو نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹرب ہو جائے۔ لیکن صاحب میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ساتھ اس دن مہمان آئے تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے بہت ایڈمائرر ہیں، بہت مانتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں بھٹو صاحب کے پاس گیا تو وہاں ایک اور بہت بڑے کوئی عہدیدار بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا بھی یہ بلوچستان کا مجھے ابھی رپورٹ آئی ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو جب کہ میں نے ان کو اتنا پیسہ اتنے وسائل دیے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ وسائل درمیان میں کہیں استعمال ہو جاتے تھے یا ان میں غبن ہو جاتا تھا، عام کامن مین تک نہیں جاتے تھے، یعنی اس دور سے یہ گھپلے ہوتے آ رہے میاں ہیں۔ صاحب اس میں یہ ہے بھٹو صاحب نے بھی تمام وقت کے حکمرانوں نے بلوچستان کو، سرحد کو، یہ جتنے بھی ہمارے علاقہ ہیں ناردرن ایریاز ہیں ان میں سب کو انہوں نے تحفظ فراہم کیا ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم قائم دائم ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے بلوچستان میں ہیں، ہمارے ملک کی تمام ریسورسز جو ہیں وہ سارے صوبہ سرحد میں ہیں۔ ہم ان ایریاز کے لیے ہماری ڈبل فیلنگز ہیں، کیونکہ وہ ہمارے پاکستان کی بقا ہے، وہ ملک، وہ علاقے جتنے بھی ہیں اس سے پاکستان کا سارا معاشی سٹرکچر منسلک ہے۔ جیسے کراچی سندھ ہمارا صوبہ ہے، کراچی ایک ہب ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے، پاکستان کا کراچی ایک ہب ہے، ہم ایک انٹرنیشنل سینٹر ہے، ڈیسٹینیشن ہے وہ۔ سینٹر ہے۔ معاشی پاکستان پیپلز پارٹی ان چیزوں کی بڑی قدر کرتی ہے، اور جیسے پچھلے دنوں میں آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان میں جا کے اپنی پارٹی میں بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو شامل کیا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینٹرز کو، تو اس میں کئی چیف منسٹر رہ چکے ہیں، کوئی گورنر رہ چکے ہیں، تو ان سب لوگوں کو پارٹی کو بڑھایا تاکہ صوبے ہم مضبوط کر سکیں، ہماری گورنمنٹ اس کو اچھی طرح سے مضبوطی سے لے کے سیف کر سکیں ہم اپنے صوبوں کو۔ اچھا، آپ کی پارٹی میں بھی مفتی صاحب کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی پارٹی مزید زیادہ امپاورڈ ہوگی یا وہ اپنا پرانا جو الیکٹیبلز کے سر پہ زیادہ الیکشن لڑے گی؟ یعنی اسٹریٹجی کیا نظر آتی ہے آپ کو، آپ کی پارٹی؟ یہ تو بالکل واضح کہا گیا جی، پہلے لوگ منتخب ہوئے تھے، جی، ان کا استحقاق ہے، ان کو پہلی ترجیح دی جائے گی؟ پہلے ترجیح دی جائے گی، اچھا، اور ان کا حق بھی بنتا ہے، چونکہ وہ ایک لیکن اس میں بھی میں نے سنا کہ کسی جگہ پہ بھی کچھ تنازعات پائے جا رہے ہیں تھوڑے سے۔ وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہے کہ جہاں پہ چونکہ اس وقت سیاسی طور پہ ایک مستحکم گورنمنٹ آنی چاہیے، پارٹی نے جب محسوس کیا کہ ان کی جگہ متبادل جو ہے وہ ریپلیس ہونے چاہیے، تو ایک لیڈرشپ کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اگر مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر پرانا بندہ وہاں اس وقت جو ہے اس کو ایک دوسری جگہ پہ شفٹ کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ نئے بندہ لایا جائے، تو ان کا استحقاق بنتا ہے تاکہ ووٹ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے اپنی طرف لایا جائے، ووٹر کو متوجہ کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے آگے جو ہے وہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اب تمام پارٹیز کے نظریات کوئی ہیں؟ اب کوئی نظریاتی تقسیم نہیں نظر آتی پارٹیوں میں کہ یہ پارٹی رائٹ کی ہے، یہ لیفٹ کی ہے، یہ عوام کی ہے، یہ خواص کی ہے؟ پارٹی تقریباً آپس میں ملے جلے سے ہیں سارے۔ دیکھیں ملے جلے یہ اس وقت تو سیاسی مینیفیسٹو بھی کاپی پیسٹ کر کے آگے کر دیتے ہیں سارے۔ وہ جو میں ابھی حافظ صاحب سے بھی پوچھوں گا جی، جو اس وقت ملک کے اندر ایک سیاسی طور پر کیفیت پیدا کر دی گئی ہے جی، یہ 3.5 سال، میرا خیال ہے جو تجربہ کرنے والوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ نالائق لوگ آگے تھے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، شاید وہ اپنا وہ اس چیز کا کبھی آئندہ تاریخ میں یا آنے والے دنوں میں کبھی ایسا دوبارہ کو تجربہ نہ کریں۔ تو اس موقع پر تو ہر ایک میں سمجھتا کو جو بھی ایک سیاسی جو پارٹی جو اخلاص پہ مبنی ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالا جائے، سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ اس وقت پاکستان کو ہر طرح کے بحران سے نکالا جائے۔ آپ صاحب وہی سوال کہ نظریاتی پارٹی کون سی ہے کسی کے؟ اچھا جی، یا نظریاتی ایک جیسی ہیں سب؟ اچھا، یا ابھی ہے فرق؟ اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے اتنے حالات منتشر ہوئے ہیں کہ سب لوگ اپنے نظریات کو بھول گئے ہیں اور نئے سروائیول کی جنگ شروع ہو گئی، نئے کرائسس میں پھنس گئی یہ قوم، یعنی بحرانوں کے اندر چلی گئی ہے، نظریات پیچھے رہ گئے ہیں، نظریات ہمیشہ پہلے اہمیت رکھتے تھے، فرسٹ ہوتے تھے۔ اب دیکھیں، اب بلاول جیسے شخص نے، بلاول جیسے لیڈر نے پاکستان میں اپنا منشور کو اناؤنس کیا ہے، انہوں نے کیا دیا ہے کہ جی پاکستان میں ہم 300 یونٹ والوں کو فری کریں گے، ہم جو ایجوکیشن ہے وہ بھی پورے پاکستان میں اس کو لاگو کریں گے، اچھا 30 لاکھ گھر بنا کے لوگوں کو دیں گے، اور تمام جتنے بھی ہماری سرکاری ملازمین ہیں 5 سال میں ہم ان کو ڈبل ان کی تنخواہیں کریں گے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور ملک میں سکون امن پیدا ہو جائے گا. جب معاشی حالات ڈسٹرب ہوں ملک میں تو کون سے نظریات رہ جاتے ہیں؟ یہ تو 30 لاکھ گھروں والی بات ہے. تو ایک شخص نے تو 1 کروڑ گھروں کی ملازمتوں کی اور 50 لاکھ گھروں کی بات کی تھی. بنائے تو شاید 50. جس لیڈر نے پاکستان کے عوام کے ساتھ بے وفائی کی ہے, پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, جس ملک میں جس لیڈر نے بھی, وہ کبھی عزت والا ملک میں نہیں ہو سکتا. اس کو حالات نے ضرور ثابت کیا ہے. لیکن آپ صاحب وہ عزت والا تو نہیں ہو سکتا, ووٹ والا تو ہو سکتا ہے. نہیں سر, ووٹ تو لوگ کہتے ہیں جی دینے ہی اس کو. اچھا لیکن میں ایک بات بتاؤں جی, ووٹ لوگوں کے پاس امانت ہے جی ملک کی. وہ جس پارٹی کو بھی چاہے دیں, کون اچھا ہے کون, یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے جی میاں صاحب. اس کا فیصلہ مفتی صاحب کسی کے پاس نہ میں نے نہ آپ نے, وہ لوگوں نے کرنا ہے. 24 کروڑ عوام نے کرنا ہے. جس کو انہوں نے ووٹ دینے ہیں وہی اول نمبر بنے گا, اور وہ بلاول بھٹو ہے. چلیں اچھا, ووٹر آئے گا ووٹ ڈالنے, کیا لگ رہا ہے اس اتنا موٹیویٹ ہے وہ چاہتا ہے تبدیل کرنا حالات کو؟ بالکل ووٹر آئے گا, اور ووٹر کو آنا بھی چاہیے, جس کی جھلک آپ نے 21 اکتوبر کے پروگرام میں دیکھ لی ہے. 21 اکتوبر میں ایک سمندر کی کیفیت تھی. لوگ مینار پاکستان کے میاں نواز شریف صاحب, وہ تو کہتے ہیں جی وہ لاہور سے بندے ہی نہیں تھے. نہیں, بہت وافر مقدار میں لوگ تھے. مینار پاکستان بھرا ہوا تھا, آس پاس کے جتنے بھی تھے, اور 21 کلومیٹر کی مسافت پہ وہ ٹریفک جام تھی. وہ لاہور میں وہ پہنچ بھی نہیں سکے. تو لوگ تو نکل آئے جی. لوگوں نے تو 21 اکتوبر کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت ان بحرانوں سے جو نکال سکتا ہے اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے, اور وہ مسلم لیگ نون کی ایک قیادت ہے, ایک پارٹی ہے, اور ایک ان کے پاس پورا ایک ٹیم ورک ہے. تو دوسری یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اس وقت جیسے حفظ صاحب نے فرمایا کہ نظریات فکر صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کو بحرانوں سے نکالا جائے. وہ جو پہلی بات تھی 50 لاکھ گھروں کی, وہ تو بالکل ہی غلط تھی. اور اب یہ دعویٰ جو میرا خیال 50 بھی نہیں بنے شاید, جی یا بنائے گئے ہیں کوئی. اب یہ جو دعویٰ 30 لاکھ کا ہے, 30 لاکھ کا ہے, شاید ہم پاکستان مسلم لیگ اس کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتے. ہم تو یہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کو, پاکستانی عوام کو صبح دوپہر شام کی کھانا ملے, ان کو روٹی ملے. لیکن مفتی صاحب ایک دور میں ذوالفقار علی بھٹو نے دیے تھے لوگوں کو, مزدوروں کو, سارے پاکستان میں دیے, کچی بادیاں بن دی ہیں سارے. ہم نے وزٹ کیے, آپ دیکھیں کہ اس بھٹو صاحب نے 3 مرلہ 5 مرلہ کا اسکیم ہر شہر بڑے میں دیا. آپ اس دور کی سیاست کو اس دور کی سیاست کے ساتھ تقابل نہیں کر سکتے. جو ضرورت ہے روٹی کپڑا مکان کی, میں گزارش کر رہا ہوں نہیں. اس وقت پاکستان کے کھلواڑ نہیں کھیلے گئے تھے جو 25-30 سالہ سیاست میں, خاص طور پر 5-7 سالہ جو پیریڈ پچھلا گزرا ہے, اس میں جو ایک گند گھولا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت تو نظریاتی طور پر, فکری طور پر قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پر جو معاشی طور پر اس وقت جو بحران ہے, جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پچھلے دور جو تھے مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو پہلے جو تھے, اس میں بھی مہنگائی تھی, لیکن یہ گند اتنا نہیں تھا مہنگائی کا جتنا اس وقت پوزیشن ہے. اب تو جینا دو بار ہو گیا, جینا دو بار ہے. ایک سفید پوش بندے کے لیے عزت, اس کے پاس میں 30 دن کے پیسے نہیں ہوتے اپنے گھر چلانے کے. کیا جی, وہ صبح شام کی روٹی کی بیچارہ صبح کھا لے تو شام کا فکر ہوتا ہے, شام ہو تو صبح تک کا فکر ہوتا ہے. اس وقت ان فکروں سے قوم کو نکالنا ہے تاکہ ان کو ذہنی سکون جو ہے وہ مل جائے, جو ایک انسان کا بنیادی حق ہوتا ہے. اچھا صاحب, اگر بلاول صاحب لاہور سے ہار جاتے ہیں مثلا, تو اسے سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ قبول کریں گے؟ اچھا ایک بات میں آپ کو میاں صاحب, اس میں ہار کا کوئی اثر ہے ہی نہیں. میں 50 سال کا سیاسی کارکن ہوں. میں اس آپ کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب کا 101% چانس الیکٹ ہونے کا ہے. ان میں لوز کرنے کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی آپ لاہور کے بارے میں نہیں, لاہور کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں, باقی حلقوں میں بھی تو باقی جہاں جہاں کھڑے ہیں بلاول صاحب نے تمام سیٹیں جیتنی ہیں. اور لاہور سے میں اس لیے خود انشورٹ کر رہا ہوں کہ میں نے خود اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. میرا بیٹا عدیل غلام محی الدین NA 128 MNS کا کینڈیڈیٹ ہے لاہور سے, اور NA 127 سے بلاول بھٹو صاحب نیشنل اسمبلی کے یہاں لاہور میں ممبر ہیں, اور وہ الیکٹ ہو چکے ہیں. لوگوں نے جس طرح سے ان کو ویلکم کیا ہے, جس طرح سے لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے, مٹھائیاں بانٹی گئی ہیں جب لاہور میں پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے. تو میاں صاحب یہ ہمارے ملک کی ہمارے صوبہ پنجاب اپنے اختتام کو پہنچ گئے. باتیں تو بہت کرنے والی تھی, لیکن بہرحال آپ کا شکریہ. پورے پنجاب میں اور پورے لاہور میں بلاول صاحب کی وجہ سے شکریہ. تو آپ نے یہ بات چیت سنی, اس میں پورا جو سیاسی ماحول ڈسکس کیا ہے, اس کا پس منظر بیان کیا گیا ہے. پارٹی
نئے ولولوں نئے جوش کے ساتھ ہم ووٹر ٹرن آؤٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ووٹر نکلے گا. لب لباب آج کی بات کا یہ ہے. اور ووٹر کے پاس مکمل اختیار ہے, حق ہے کہ وہ جس کو بھی ووٹ کاسٹ کر کے جس کے حق میں مینڈیٹ دے وہی اس ملک کو چلائے گا. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ امن, سلامتی اور نفرتوں کے بغیر ہم آگے بڑھیں اور اس ملک کو خوشحال کریں. اور جو دین ہے ہمارا وہ تو سلامتی کا دین ہے اور اسی کو پروان چڑھائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.